बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी। हम सारे करने वाले जो है कुरान के ऊपर एक अमली तौर पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने तौर पे, जो कुछ करना चाहते हैं, और उनको हम एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मरकज़ी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अब कुरान करीम में जो मरकज़ियत की डेफिनेशन की गई है, अल्लाह और रसूल की इताअत के उसके मुताबिक कहा गया है कि जी अगर कोई भी फ़ैसला हो तो उसको उस डायरेक्शन में ले जाओ, अल्लाह और रसूल की तरफ। अब मरकज़ियत के लिए एक नज़रिया, एक नस्बुल ऐन होना ज़रूरी है, एक नस्बुल ऐन होना ज़रूरी है, एक नज़रिया होना ज़रूरी है, और ये बहुत अहम चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली, हम लोग बुनियादी चीज़ है। तो मरकज़ियत के लिए आपके पास एक मरकज़ी अथॉरिटी होना ज़रूरी है। मरकज़ी अथॉरिटी से मुराद ये है कि आपको एक ऐसा मरकज़ कायम करना है, एक ऐसा सेंटर कायम करना है जो वो फ़ैसले करे जो एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता, इनफरादी तौर पे कोई शख्स नहीं हो सकता, ये जो एक पूरा समझ लें कि एक सिस्टम होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, शूरा जिसे निज़ाम शूरा जिसे कहते हैं आप, मजलिस शूरा जो एक वो बनी थी पूरी, वो एक कुरान इस चीज़ का हामी है। ऐसे अफराद जो इस कुरान की मुस्तकिल अक़दार के हामिल हों, वो मजलिस शूरा बनाएं, एक आम ज़ुबान में, कुरान की ज़ुबान में एक वो सिस्टम डिज़ाइन करें जिसे कुरान मरकज़ी निज़ाम कहता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह रसूल की अताअत कहलाता था। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी वो मुसलसल आगे चला और उन्होंने भी इसी को फॉलो किया, और उसमें वो बाकायदा, खैर वो अगर हम तारीख़ भी पढ़ें जो कुरान के मुताबिक है, और जो रियासतें कायम हुई उस दौर में, जो गवर्नर उन्होंने कायम किए, वो पूरा एक आपके सामने पूरा खाका आ जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक इज्तिमाइयत और मरकज़ियत की अहमियत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर निज़ाम कायम रहता ही नहीं है। मैं QWS के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, QWS की इस वक्त मरकज़ियत के लिए क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि हमने तकरीबन 4-5 साल हो गए तकरीबन QWS को, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट इस वक्त जो है उस वक्त ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स तो एक अलग चीज़ है, जो दर्स व तदरीस जो हम एक पैगाम पहुंचाने के लिए हमने बनाए हुए हैं, उनमें भी हज़ारों लोग मौजूद हैं, वो एक अलग सेपरेट रखते हैं, उनमें 2 से 2,500 लोग मौजूद हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। उसके अलावा जो अमली तौर पे कुछ करना चाहते हैं, जो जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, तो कुछ होना चाहिए, अमली तौर पे कोई इक़दाम होना चाहिए, आपने अपने तौर पे कुछ स्टेप्स लिए, कुछ राणा साहब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग अपने तौर पे, इस लोगों के अंदर एक तजस्सुस है, लोगों के अंदर एक जज्बा है कि अमली तौर पे कुछ होना चाहिए। ऐसे लोग पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं कि सबसे पहले फ़िक्री, तंजीमी और सियासी जो है इस चीज़ की जो है हमारी नशोनुमा, तंजीमी, फ़िक्री, सियासी, यानी कि एक फ़िक्री तौर पे भी लोगों को हमने इस पोजीशन पे लेकर आना है कि जो इस काबिल हों कि एक ज़रिया मार्च से अपने रोज़गार से निकलें और सोचने की सलाहियत उनमें आए कि ये आगे क्या करना है हमने। तंजीमी कि हमने स्ट्रक्चर बनाना है, ढांचा बनाना है कि हमने लोगों को नुमाइंदगी देनी है, हर इलाका वाइज, एरिया वाइज, या आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उस इलाके का ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। ये तंजीमी ढांचा है हमारा। फिर उसके बाद जो सियासी, हमने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सियासी उसके अंदर कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे मद्देनज़र ये 3 चीज़ें जो है मेजर चीज़ें हैं जो हमने इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। अब इसमें जो है, अब सबसे पहले जो हमारा नज़रिया नस्बुल ऐन, सबसे मेजर जो चीज़ मैंने शुरू में बात की आपकी, वो ये है कि जी जो निज़ाम कुरान देता है उसका नेबुल बदल कोई नहीं हो सकता, जो कुरान करीम ने निज़ाम दिया। और इस वक्त जो निज़ाम है वो बातिल का निज़ाम है, जो ख़ास तौर पे पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। उसमें सिस्टम्स की अगर बात करें, मेजर इस वक्त निज़ाम सरमायादारी का रूल है पूरे दुनिया के अंदर। सोशलिज़म है लेकिन वो इस हद तक इतना इफेक्टिव नहीं है, जहाँ है भी और वो भी मिक्स चला रहे हैं, तो लेकिन मेजर है निज़ाम सरमायादारी। और अब हमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए। तो हमें उसकी, देखिए उसके अंदर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, निज़ाम के मुकाबले में निज़ाम आ सकता है। अगर हम कहेंगे जी इसके अंदर हम कुछ पैचेस लगाएं कि जी इसको ऐसे कर लें, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, सियासत में इसको थोड़ा सा, जी मैं इसी पे आ रहा हूँ कि हम कहें जी इस निज़ाम सरमायादारी में रहते हुए हम एक छोटी सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सलाही काम कर लें, थोड़ा सा हम ये इसको इस तरह कर लें कि इस अपने इलाके में इतना कर लें, या वो कहें जी हम अपने एरिया में इतना कर लें थोड़ा सा, तो ये कभी भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, क्योंकि
کیونکہ آپ اوور آل ایک سسٹم سے گھرے ہوئے ہیں، وہ ہے سرمایہ داری نظام، اور اس میں ہمارا جو نصب العین یہی ہے کہ وہ نظام ایک غلط ہے، اس نظام کے بدلے میں دوسرا نظام آنا چاہیے، اور وہ ہے قرآن کا نظام۔ قرآن کا نظام پورے کا پورا نظام ہوگا تو نظام کہلائے گا اور اپنا رزلٹ کریٹ کرے گا، رزلٹ اپنا جنریٹ کرے گا۔ اگر وہ نظام نہیں ہے، ہم اسی نظام کے اندر نیچے رہ کے ہم کچھ اپنے طور پہ انڈیویجول ایفرٹس کرتے رہیں گے تو وہ فروٹفل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک میجر جو رول ہے، جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے ہماری، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم انفرادی طور پہ کچھ کر لیں گے، علاقائی طور پہ کچھ کر لیں گے تو کچھ شاید ہم آگے پہنچ جائیں گے، ہمارا کچھ اجتماعی۔ اب اجتماعی کے لیے ایک مرکز ہونا ضروری ہے، اجتماعیت کے لیے ایک مرکز ہونا ضروری ہے، ایک قوت، افرادی قوت ہونا ضروری ہے، ایک تنظیم سازی ہونا ضروری ہے، اور فکر کے انسانی ذہن سازی ہونا ضروری ہے، جسے ہم نے تزمیل کہتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں لازمی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو وزٹس ہیں، وہ اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہم نے کچھ ایسے لوگ چننے ہیں جو اس قابل ہوں، جو قرآنی اقدار کے، مستقل اقدار کے حامل لوگ ہوں، جن کو ہم ایک اپنے ساتھ شامل کریں، ان کو نمائندگی دیں علاقے کی، اور وہ پھر آگے ذمہ داری اٹھائیں آگے اپنے علاقے کی، کہ جی یہ علاقے میں یہ لوگ اس فکر سے وابستہ ہیں، اس فکر کو لے کے آگے چلیں اور ان کی نمائندگی کریں، تاکہ ان کے لیے بھی ایک کوئی مطلب کہ ان کو نظر آئے، روڈ میپ نظر آئے آگے جانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے یہ تھوڑا سا ایک اوور ویو دیا، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلے ان تمام چیزوں کو سرنڈر کرنا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جی شرک کیا چیز ہے، وہ یہی ہے نا۔ قرآن خدا کا تصور اس وقت ذہن میں نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک آپ کے ذہن میں جو پہلے سے موجود تصورات ہیں ان کو آپ سرنڈر نہ کریں۔ یہ ایک بیسک چیز ہے جو خدا اپنا تصور سمجھانا چاہتا ہے، جو خدا قرآن کریم کا نظام ہے۔ تو ہمیں پہلے جو ہمارے ذہن میں نظریات ہیں، ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹس ہیں، جو ہم پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اتنے عرصے سے ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک مرکز کے تحت آنا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم سرنڈر کرتے ہیں آپ پہ، اور وہ مرکز کوئی انڈیویجول نہیں ہے۔ پہلی بات میں ایکسپلین کر دوں، میں کوئی مرکز نہیں ہوں۔ ہمارے پاس مرکز سے مراد یہ نظام سسٹم ہے، لوگوں کا ایک مجلس شورا ہے۔ ہم ایک ایسی مجلس شورا بنانا چاہتے ہیں جو لوگ ایسے مستقل اقدار کے لوگ ہوں، جس کے اندر جو مل کے ڈیسیژن لیں۔ انفرادیت ختم ہو جائے گی وہاں پہ سسٹم۔ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں کہ جی یہ اس کو اس طرح لے کے چلو آپ، جب ایک پوری مجلس شورا موجود ہے۔ دو قسم کے مجلس، ایک مجلس عاملہ، ایک جنرل باڈی ہوتی ہے۔ ایک نظام، جو میں نظام کی اگر بات کروں، سیاسی نظام کی بات کروں، اس میں دو، ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے، ایک جنرل باڈی ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ آپ کی پالیسیز، آپ کی جنرل، آپ کی تمام اسٹریٹجیز بناتی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، اور جنرل باڈی جو ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے، وہ اس کو ریویو کرتی ہے چیزوں کو، کہ جی یہ جو انہوں نے مجلس عاملہ نے جو ایک پالیسی بنائی ہے، یہ انہوں نے قرآن کے اصولوں کے مطابق بنائی ہے کہ نہیں، اور اس کو ریویو کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار وضع کرتی ہے کہ جی کن طریقوں سے اس کو امپلیمنٹ کیا، موجودہ دو حالت حاضرہ کے اندر کن طریقوں سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق، جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ انفرادی طور پہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کے اندر اجتماعیت کا عنصر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ گروپ آف پیپل، ایسے لوگ جو اس کردار کے حامل ہوں، جو اس مستقل اقدار کے حامل ہوں، وہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ مجلس عاملہ میں ہمیں اسٹریٹجک پلاننگ لیول کے لوگ چاہیے جو قرآن کے اندر پورا عبور ہو، جن کو سیاست کا پتہ ہو، جن کو اسٹریٹجیکلی اس کا کیا کہتے ہیں تنظیم سازی کا پتہ ہو، جن کی فکری سوچ اس لیول پہ ہو جو قرآن کہتا ہے، اس طرح کے لوگ۔ اور ہم لوگ ابھی شروع کر بھی چکے ہیں یہ چیز، ہم لوگ شروع کر بھی چکے ہیں یہ چیز۔ اس کے بعد باتیں کر رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، یہ 4 سال بعد یہ ہو جائے گا، یا 3 سال بعد اس کا کوئی اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ یہ نظام، اب جیسے رانا صاحب نے کہا جی ہم کسی کو بینیفٹ دیں گے تو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے نا۔ نظام کی جو ایک تشکیل ہوتی ہے نا، وہ کچھ دیتی نہیں ہے، پہلے مانگتی ہے آپ سے۔ پہلے جو مکی زندگی آپ پڑھیں نا، کسی کو کچھ دیا نہیں تھا، سب نے اپنا خون شامل کیا اس کے اندر، اتنی شہادتیں ہوئی، غلاموں کی موت ہوئی، اتنے جنگیں شروع میں، ایون مدنی زندگی کی شروع میں جنگیں ہوئی، کیا تھا؟ کسی کو کوئی امید تھی کہ ملے گا، لیکن ایک نظریہ تھا، ایک نصب العین تھا، ایک یقین تھا۔ نظام قائم کرنے کے لیے پہلے خون دینا پڑتا ہے۔ خون سے مراد یہ، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے کچھ دینا پڑتا ہے نظام،
اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی محنت دینی پڑتی ہے, اپنی لگن دینی پڑتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سوچ وچار کے لیے, ہم اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سو رہے ہیں اس وقت. ایسا ہی ہے نا, ہم کو چاہتے ہیں نا کہ نظام قائم ہو, تو اس کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. نظام آپ کو کمفرٹ زون سے ہٹاتا ہے, کہتا ہے جی آپ اس وقت جس پوزیشن پہ ہیں یہ وہ ہے, اسٹیگنٹ ہے, آپ جامد ہیں, آپ جمادات کی اس میں آ جاتے ہیں, سب میں آ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ اس چیز کو چھوڑ کے باہر آئیں, کچھ کریں کہ جی آپ نظام قائم کرنے کے لیے کچھ دیں, محنت دیں, ایفرٹ دیں, اپنی اسکل دیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں یہ. لیکن اصل چیز ڈائریکشن ہونی چاہیے. لوگوں کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ہم نے جو پورے وزٹس کیے ہیں نا, سب سے میجر رول پتہ کیا, میجر ایشو کیا لوگوں کی ڈی موٹیویشن کا, کسی کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں, کرنا کیا ہے. سب کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے. جہاں گئے ہیں نا, ہاں یار یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے, عملی کام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خاموش, کچھ بھی نہیں. لوگوں کے پاس جذبہ ہے, لوگوں کے پاس ایک وہ ہے, ہر اسکل ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. جانا کیا ہے, کرنا کیا ہے. ہمارا جو کام ابھی رول ہے, ہم ڈائریکشن دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک مرکزیت کا ایک رول ہے جس کا خاص طور پہ جو میں نے بات کی کہ نصب العین ہمارا, اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک خالی ذہن ہو کے ہمیں جتنے بھی جو ہم کر رہے ہیں ہمیں سرنڈر کر کے آنا ہوگا. اور اس میں اجتماعیت کی بات ہے, اس میں انڈیویجویلٹی ہم نے ختم کرتے نہیں ہے. ہم نے انفرادی طور پہ کسی بندے کا رول ہی نہیں رکھنا ہے اس کے اندر. ہم مجلس عاملہ ہے, اس وقت ہمارے تقریباً 5-6 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مل کے فیصلہ کرتے ہیں. ہماری مجلس سے جو اس کے بعد جنرل باڈی بنا رہے ہیں, اس کے اندر ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو سلیکشن کر رہے ہیں. کچھ لوگ کر بھی لیے ہم نے, اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد ہمارے جو کیا کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کی طرف پھر جائیں گے ہم, جو ٹیکنیکلی جو لائرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں. کیونکہ یہ سیاسی ڈھانچے کے اندر یہ آپ کے تمام تنظیمیں جو معاشرے میں کوئی کام کر رہی ہیں وہ یہ ضروری ہیں. آپ لیبر لاز جو ہیں آپ کے جیسے تنظیمیں ہیں, نارمل بھی سیاسی ڈھانچہ جو ہے, ڈھانچہ تو یہی ہے اوور آل نظام کا جو ہوتا ہے. اور نظام کا ڈھانچے کے لیے ہمیں افرادی قوت چاہیے, اور دوسرا طاقت کے بغیر ہم کسی نظام کو بدل نہیں سکتے. اور ان میں اندر نظام کے اندر رول انہی قوتوں کا ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہیں, صرف ان کی ڈائریکشن غلط ہے. وہ نظام سسٹم انہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا. آپ تو بہتر طور پہ جانتے ہیں حفیظ صاحب کہ سسٹم کے اندر جو ٹیکنوکریٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں آپ کے جو یہ, اس کے علاوہ جو جنرل باڈی ہے آپ کی مجلس عاملہ جو کچھ ورکنگ باڈی ہوتی ہے, یہ ساری چیزوں کا جو مرکب ہوتا ہے یہ نظام ہوتا ہے. یہ سارے مل کے نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پہلے پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانی, سیاسی پارٹی نہیں بنانی. یہ میں کلیئر کر دوں, اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم سیاسی پارٹی بنانے لگے ہیں, سیاسی پارٹی تو سمجھ لیں کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے. ہم نے پہلے نیچے بیس تو بنایا نا سیاسی پارٹی کی. ہم جب بغیر بیس لیس سیاسی پارٹی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, سب سے ناکامی سب سے بڑی وہی ہے, آپ کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ ہم پہلے نیچے پورا ایک سیاسی اسٹرکچر کھڑا کریں, ایک سسٹم کھڑا کریں پہلے نیچے, جس کی بنیاد کے اوپر آگے لوگ آئیں. ہاں پھر اس کے بعد آخر میں سیاسی پارٹی کی بھی ضرورت پڑے گی, لیکن وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. نظام تبدیلی کے لیے, نظام کی تبدیلی کے لیے آپ کو سیاسی پارٹی کی بھی ضرورت پڑے گی, آپ کو یہ پورا سسٹم کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اوپر سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ جی نیچے بنیاد نہیں بناتے ہیں. ہم ایسی جماعت ہی نہیں بنانے کی کوشش کرتے کہ جی جو اس قرآن مستقل اقدار کے حامل ہو. ہم کہتے ہیں کہ جی اوپر سے آ جائے گی تو نیچے والے لوگ بالکل اس کے اندر شامل ہو جائیں گے, لیکن جب ان کا کردار ہی نہیں ہے, جب ان کا وہ اس لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں, تو آپ کو کس حد تک چلا پائیں گے اس کو. یہ تو انقلاب نہیں ہے, وہ یہ ایکچولی راتوں رات فساد ہے. یہ ایکچولی آپ نے اوپر سے امپلیمنٹ کر دیا, جی قرآن نصاب نافذ ہو گیا, جی آ جائیں سارے, لیکن اس کو کس حد تک لے کے چلیں گے آپ. نیچے کی بنیاد آپ کی ہے ہی نہیں, لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں. یہ تو موجودہ سیاسی پارٹیوں میں یہی ہے نا, وہ انفرادی طور پہ چلتی ہیں. ایک بندہ آتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اوپر, جی میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا, اور سب پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کچھ عرصے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ تو اس سے بھی برے حالات ہو گئے ہمارے, وہ ختم ہوتا ہے, پھر اگلا آتا ہے, ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ایک ہمارا جو مرکزیت کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں کہ جی ہم سیاسی پارٹی نہیں بنانی, ہم نے نیچے اسٹرکچر بنانا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بڑے ایک خاص طور پہ نظم و ضبط کے حوالے سے بڑے جو قوانین بھی, بائی لاز بھی بنائے ہیں ہم نے, اور اس کے اوپر ورکنگ ہماری مجلس عاملہ کر رہی ہے بائی لاز کے اوپر بھی. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک نظم کے تحت ہوتی ہیں. اس میں ہم ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے, اس میں خاص طور پہ ہم ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے کہ جی اگر ہم اوپر بیٹھے ہوئے جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, اوپر مرکزی اتھارٹی ہے, اس سے جو انسٹرکشن آئیں گی وہی فالو ہوں گی. آپ کی اس کے اندر جو رائے ہے اس کی اہمیت صرف آپ ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مشورہ ہے, اس کو کنسیڈر کریں, اور یہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے. مجلس عاملہ یہ جنرل باڈی اس کو انالیسس کرتی ہے قرآن کے اصولوں کے مطابق.
اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اس کے اندر بات اگر کوئی چیز ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کی انفرادی رائے ہے یہ ساری کی ساری.